जी वेस वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पोल का सवाल है कि हक महर की रकम जो है वो कौन मुकर्रर करता है, लड़की वाले या लड़के वाले? जब लड़के वाले मुकर्रर करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, जब लड़की वाले मुकर्रर करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? रिलीजियसली हम जब बात करते हैं तो लड़की वालों को राइट है, बट अगैन उसमें भी कंसिडरेशंस हैं कि लड़की का स्टेटस देखकर ही हक महर की रकम, देखिए कोई नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, लड़के का स्टेटस देख के हक महर की रकम नहीं मुकर्रर की जाती। हक महर की रकम लड़की की तालीम, अक्लो शऊर, उसकी शक्ल, उसके अपने खानदान, इन चीज़ों पे मबनी होती है। अब अगर किसी लड़के ने रिश्ता भेजा है उसको और वो लड़का जो है वो इकोनॉमिकली उससे बेटर ऑफ नहीं है, राइट, मगर इसके बावजूद वो उससे शादी करना चाहते हैं उस लड़की से, तो देखिए इस्लाम हमें ये बताता है कि आप अर्न करें, वर्क हार्ड, यू नो। तो जब आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है तो आप अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वर्क हार्ड करें। यू हैव टू अर्न मनी, जायज़ तरीक़ों से पैसा कमाएं। अगर क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक हैसियत होती है, बिल्कुल। और एक लड़की को अगर मालूम है कि वो लड़की घर बनाती है और वही जो है शादी के बाद उसके बच्चों को संभालेगी और उसके लिए एक अच्छी नस्ल पैदा करेगी, तो अगर लड़का ख्वाहिशमंद है कि मुझे नेक औलाद चाहिए जो कि हर लिहाज से सही तरबियत हासिल कर सके, तो उसको उसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी जो खुद भी सही तरबियत याफ्ता है। और सही तरबियत याफ्ता लड़की जो है वो जितना मर्जी हक महर रखे, ये उसकी मर्जी है, तो उसकी मर्जी है, ये तो है। वो अपने बारे में बता रही है कि मैं ये हक महर अपने लिए रखना चाहती हूँ। This is my worth, No, not exactly my worth. The worth, इंसान की वर्थ तो पैसों में तोड़ी नहीं जा सकती, मगर ये एक उस एग्रीमेंट की एक गारंटी है, उस एग्रीमेंट की एक सिक्योरिटी है, ये चीज़ है। तो इसलिए ये लड़की वालों का टोटल इख्तियार है, और लड़की को भी मालूम है कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया रख लूँगी तो फिर मुझसे शादी कौन करेगा, ठीक है। मतलब लड़के वाले थोड़ा वो हो जाएंगे, तो वो खुद भी थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचेगी, मगर एक्चुअली शादी तलाक के लिए तो की नहीं जाती, तो शादी तो शादी ही के लिए की जाती है। तो इसलिए जितनी मर्जी रकम वो रखे, मुकर्रर करे, ये उसका राइट है। बट फिर भी डिवोर्सेस तो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जब शादी कर रहे होते हैं तो दोनों फैमिलीज की तरफ से इंथुजियाज्म, खुशी, पॉजिटिव होप और बहुत ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें हक महर की रकम सेट करते हैं। मगर देखिए दुनिया का एक असूल है कि जब आप किसी भी मुकाम पे मसलन आप किसी हॉल में एंटर हुए, तो जहाँ आप एंटर का गेट देखते हैं वहाँ एग्ज़िट का गेट भी होता है। इसलिए आप किसी भी रिश्ते में दाखिल होने से पहले, किसी भी घर में या किसी होटल में दाखिल होने से पहले उसका एग्ज़िट ज़रूर देखिए कि अगर आग लग गई तो भागना कहाँ से है, ठीक है। तो इसी तरह ये एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, इसमें जब आप एंटर हुए निकाह की सूरत में तो इसका एग्ज़िट है तलाक की सूरत में। हर रिश्ते का कोई एग्ज़िट होना चाहिए, आप उसमें कैद ना हो जाए। फ़र्ज़ कीजिए उस शख्स को कोई प्रॉब्लम्स हैं, या वो उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और हैं कि वो जो है कि वो अज़दवाजी ताल्लुकात के काबिल नहीं है या वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकता, तो लड़की जो है उसको वो वहाँ पे तख्ता मश्क नहीं बन सकती, उसको एग्ज़िट तो करना है। इसलिए एग्ज़िट भी सोच के आपको जो है कि वो जाना पड़ता है। सही। अच्छा, अब हम थोड़े से ना पेरेंटिंग स्किल्स की तरफ आ जाए। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि बच्चों को जो मार पीट के समझाया जाता है, तो अभी हम ये वाली बात कर रहे थे कि वो कौन से मसाइल होते हैं बच्चों के जो वालिदैन की समझ में नहीं आते और वो अल्टीमेटली कोई ना डंडा या बेल्ट या कुछ ना कुछ उठा लेते हैं बच्चों को मार पीट के लिए। ये बात है। देखिए बच्चों के आजकल तो चूँकि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर है और इतना ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर एम्फेसिस है कि तकरीबन 1.25 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है, जबकि 2 साल तक तो छोटे बच्चे को वैसे 18 मंथ्स इज द टाइम। जी देखिए कुरान पाक में आता है कि 2 साल तक बच्चों को माएँ दूध पिलाएं, ठीक है। अच्छा, तो 2 साल तक तो उसके दूध पीने की उम्र है, और दूध पीने की उम्र से क्या मुराद है कि वो माँ के साथ रहे, सेपरेशन एंग्जाइटी उसको नहीं देनी हमने, ठीक है। जब आप बच्चों को 1.25 साल की उम्र में स्कूल डाल रहे हैं तो आप बहुत सिवियर सेपरेशन एंग्जाइटी उसको दे रहे हैं, फिर आप उसको हैंडल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है इस बच्चे के लिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बच्चे के लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। आप उसको माँ से जुदा कर रहे हैं जबकि उसकी उम्र है अभी माँ के साथ होने की, उसका राइट है, उसको आप उसको चंद महीने तो और रहने दीजिए, एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद ये है कि बच्चा जो है आप उसको 2 साल से सिखाना शुरू कर दें
یا آپ اس کو 4 سال کی عمر میں سکھانا شروع کر دیں. اس نے فلوئنٹلی رائٹنگ جس عمر میں کرنی ہے وہ اسی ایج میں جا کے کرے گا. ٹھیک ہے نا, 4 سال کی عمر ہوتی ہے, 5 سال کی عمر ہوتی ہے, اس سے پہلے وہ نہیں کر پاتا. بالکل. تو یہ 2-3 سال کی عمر جو ہے یہ تو اس طرح ہوتی ہے کہ بچہ اپنی گراس موٹر موومنٹ اور فائن موٹر موومنٹس کو ڈیولپ کرے. اور وہ کیسے ڈیولپ کرے؟ کھیل سے. انسٹرکچرڈ کھیل سے. انسٹرکچرڈ, جی. آپ دیکھتے ہیں نا بچے عجیب عجیب پیٹرن بنا رہے ہوتے ہیں, عجیب. آپ نے انہیں گھر بنانے کو کہہ دیا تو بچے کی کریٹیوٹی تو ختم کر رہی ہے نا, بچے کی کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. اب کیا ہے کہ 2.5 سال کا بچہ ہے اور مدر ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے یہ پڑھ نہیں رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 2.5 سال کا بچہ پڑھ نہیں رہا, یہ شکایت لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اب اس کو 2.5 سال سے مار پڑنی شروع ہو جائے گی, اس کو ڈانٹ پڑنی شروع ہو جائے گی کہ تم سرکل صحیح کیوں نہیں بنا رہے اور تم اس کے اندر کلرنگ اچھی کیوں نہیں کر رہے. حالانکہ وہی بچہ جو کلرنگ اچھی نہیں کر پاتا, سرکل اچھا نہیں بناتا, بڑے ہو کے ڈاکٹر بن جاتا ہے. مگر وہ بچہ ہو سکتا ہے کھلنڈرا زیادہ ہو. میں اگر عام الفاظ استعمال کروں اور یہ نہ کہوں کہ اس کا پرفارمنس آئی کیو زیادہ ہے یا وربل آئی کیو زیادہ ہے تاکہ سب لوگ بات کو سمجھیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ کھلنڈری طبیعت کا ہو اور وہ بچہ کھیل سے سب کچھ سیکھے گا. ٹھیک ہے. کچھ بچے اور طبیعت کے ہوتے ہیں, وہ اسٹرکچرڈ کاموں کو پسند کرتے ہیں. کچھ بچے انسٹرکچرڈ کاموں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان میں کریٹیوٹی ہوتی ہے. جی. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ماں باپ جو پڑھائی پہ, اس پہ ہم تھوڑی سی اس پہ اور بات کریں گے, کریٹیوٹی اور اس طرح کی بات پہ, اسٹرکچر انسٹرکچر. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, پہلے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ رافیہ. گڈ ہیلدی مارننگ آیا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آج تو آپ نے بہت جیبیں لگانی, کیا کر لی ہے اس میں؟ سوچو جیبوں میں کیا آ سکتا ہے, میں کچھ بھی نہیں آتا. اینی وے جو بھی پہنتی ہے اچھا لگتا ہے آپ, ماشاءاللہ. تھینک یو. تو یہ مجھے بتائیے کہ آج پول کا سوال کیا ہے. آئی تھنک میں نے, ارے آپ کی لائٹ نہیں تھی. لائٹ ابھی تھوڑا ٹائم چینج ہو گیا, آپ کا پروگرام دیکھنے کا چانس لگ گیا. آپ مجھے بتائیے پول کا سوال. پول کا سوال ہے کہ جی حق مہر کی رقم جو ہے وہ کون مقرر کرتا ہے, لڑکی والے یا لڑکے والے؟ بیسیکلی تو یہ تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے میرے خیال میں ہوتا ہے, اور حق مہر کی رقم کے لیے کوئی اصل میں بات وہی ہے نا, یہ تو آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ اپنی, ہر آدمی اپنی حیثیت دیکھ کر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کرنا بھی ایسی چاہیے. کیونکہ لیکن بات وہی ہے, حق مہر سے زیادہ میرے خیال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں میں آپ کر رہے ہیں اور حق مہر کیا گارنٹی دے سکتا ہے آپ کو. حق مہر تو لڑکی کی سیکیورٹی ہے جی, ایک لڑکی گاڈ فوربڈ کچھ ہو جائے تو اس کے پاس ایک سیکیورٹی. لیکن دیکھیں نا کتنی اماؤنٹ, کیا سیکیورٹی دے سکتا ہے اس میں, کتنی آج کل کے دور کے اندر آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے. ایک عام آدمی ایک جو ایک عام فیملی کو کتنا حق مہر کر لے گی اور کتنا رکھ دے گی, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. وہی میں نے کہا نا, یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل میں یایا صاحب آپ کو نہیں لگتا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے وقت جو ہے یوزلی لڑکی والے جو ہے وہ ان کی بات نہیں چل رہی ہوتی ہے, لڑکے والوں کی بات میں ہاں ہوتی ہے, تو اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے. بس یہ کیا ہے, وہ سوشل پریشر ہے نا کہ بھئی رشتہ خراب نہ ہو جائے گی, نہ ہو جائے, وہ چیزیں ہیں. ایگزیکٹلی, دیٹس مائی پوائنٹ. کیونکہ سب سیٹ ہو جاتا ہے, اس پوائنٹ پہ آ کے رک گیا تو وہ یار ان کی بات سن لو, اب لڑکی کی شادی بھی تو کرنی ہے. بالکل یہ بات ہے, کیونکہ وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں نا, وہ بڑے برے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یار خراب ہو جائے گی بات, جو ہے سیٹل کر لو. لیکن اس پہ بہرحال ایک قابل غور مسئلہ ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے, اس میں کوئی ڈیبیٹس ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. اچھا میں کر رہے ہیں نا, اسی لیے تو اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. نہیں, اٹس اے گڈ ہیلتھی ڈیبیٹ. بہرحال اپنے ویوز آدمی کو دینے چاہیے ضرور. یہ میں آج وہی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوئی, تو میرے خیال میں آج کل مینٹل ہیلتھ کا بڑا مسئلہ ہو گیا, ہر طرف سے مینٹلی لوگ سیکھی ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم بھی اس میں شامل ہیں, کسی اور کو کیا کہیں. میں اچھا بچوں کے حوالے سے پھر بات ہوتی ہے, زیادہ آدمی انفیکشن بچوں پہ کرتا ہے, تو مینٹلی اب مسئلہ یہ ہو گیا, جیسے آپ ڈسکس کر رہی ہیں نا, بچے بیسیکلی فزیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں انوالو ہو رہے. وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ سائبر ورلڈ میں آ چکے ہیں, سارا وقت وہ ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں یا پھر نیٹ پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, اور ان کی جو کریٹیوٹی واقعی کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن میرا ایک جو سوال ہے نا, وہ آپ کے غیر سے ڈاکٹر صاحبہ سے میرا یہ ہے کہ آج کل جو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں نا, موسٹلی میں بہت کہنا چاہ رہا تھا, مجھے ایک فورم پہ موقع مل گیا
کہ ٹی وی کی ایک مسلسل ایک سیریز چل رہی ہے, ہر چینل نے اس کو اپنایا ہے کہ میری کہانی میری زبانی اور فلاں 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 فلاں, اس میں ایک اتنا خطرناک حد تک وہ جو لڑکیوں کو خاص طور پر کرائم کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, اور اسپیشلی مجھے نہیں پتا واٹ از دا موٹیو بہائنڈ اٹ, لیکن ایک سیریز بنی ہے جو اتنا اچھی کہ آپ نے کہانی پیش کی, کتنے ڈیٹیل میں پیش کرنا ہے کہ ایک آدمی قتل کر رہا ہے, اس کو کھڈا کھود رہا ہے, اس میں لاش اس میں ڈال رہا ہے, آئیڈیاز دے رہے ہیں نا ہمیں, آئیڈیاز دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ کر رہی ہیں اور اس سے کیا ہم اثرات لے رہے ہیں, ہمارے بچے کیا اثرات لے رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں نا. تو واٹ از دا نیگیٹو امپیکٹ آف آل دیز تھنگس؟ ٹھیک ہے, ویری 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 ویلڈ کوسچن. بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. اس سے دو طرح کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ جو قتل و غارت کی کہانیاں دکھاتے ہیں اور بہت ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچے میں ایپتھی آ جائے, بے حس ہو جائے, وہ اس کو ان چیزوں سے فرق ہی نہ پڑے کہ کوئی مر رہا ہے یا قتل ہو رہا ہے, کیونکہ جب بہت خوف میں بچہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے فیلنگز کو سٹاپ کر لیتا ہے, تو وہ اپنے اوپر بے حسی طاری کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو انگزائٹی ڈیولپ ہو جائے اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بچہ ہے ہمارا, اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا. کیا بات ہے, بچہ جو ہمارا یہ بات بات پہ صبح اٹھتے ہی کہتا ہے مجھے وامٹنگ فیل ہو رہی ہے, مجھے نوزیا ہو رہا ہے, مجھے سر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خوف تھا اس قتل و غارت کا دیکھنے کا, وہ بچے کے ذہن میں رہتا ہے. اسی طرح وہ رات کو بھی اس کو خواب بن کے آتا ہے. جب وہ صبح اٹھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ تب صحیح کام کرتا ہے جب وہ سٹریس میں نہ ہو. آج کل ٹی وی کے سامنے کھانے کی بہت لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. اب ٹی وی پہ کچھ بھی پروگرام آ رہا ہو, بعض دفعہ ٹی وی پہ بڑے ڈسگسٹنگ قسم کے پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں, وہاں پہ کوئی ایک جانور دوسرے کو مار رہا ہے اور اس کے لائک بہت ہی, مطلب میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ بہت اس قسم کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ ڈر جاتا ہے. ایک بات ہے جی, اب دیکھیں جس طرح کے پروگرامز ہیں اس کا اچھی بات یہ ہے کہ یو گیٹ ٹو نو کہ دس از اے وے آف ڈوئنگ اٹ اینڈ یو نیڈ ٹو اوائڈ اٹ. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اٹ کین لیڈ ٹو دیٹ وے ایز ویل. آپ کچھ لوگوں کی جو آپ کے اراؤنڈ میں پلاٹ کرتے ہیں, جو خوبصورتی ہے نا, جو خوبصورتی ہے وہ سٹلنس میں ہوتی ہے. سٹل ایک چیز ہوتی ہے. آج تک ہمارا لٹریچر, ہمارا انڈو پاک کا لٹریچر کیوں اتنا زیادہ کلاسک اور مشہور ہے؟ ہر چیز کا سٹل انداز میں ذکر کیا جاتا ہے, خوبصورتی سے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر یہ دکھا دیا کہ کھڈا کھد رہا ہے, اس میں لاش ڈالی جا رہی ہے, اس آپ اور طریقے سے بھی دکھا سکتے ہیں. اتنا را مت دکھائیے, اتنا را اور اتنا کروڈ مت دکھائیے. اگر آپ ڈرامہ بنا کے پیش کر رہے ہیں تو اس کو لٹریری انداز میں پریزنٹ کیجیے. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی آخر پہلے وقت میں بھی تو ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو بات ضرور سمجھ میں آ رہی تھی, ضروری نہیں اس کو دکھایا جاتا, اس کو دکھایا نہیں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور بچوں کو آپ اتنی ان کی وزڈم تو ڈیولپ ہونے دیں کہ وہ سمبولک چیزوں کو بھی سمجھیں. صحیح ہے نا. یہ آپ ڈرامے کیا مطلب کیا مینٹلی چیلنج لوگوں کے لیے ڈرامے بن رہے ہیں, مینٹلی چیلنج لوگوں کے لیے کیا ڈرامے بن رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا. جی ایک بریک کا وقت ہے. ہم جب پیرنٹنگ اب یہ بات بھی پیرنٹنگ سکلز میں آ رہی ہے, بائی دا وے کیسے آ رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں.